बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान सैयद मुस्तफ़ा कमाल। नाज़रीन, सैयद मुस्तफ़ा कमाल के इंटरव्यू का पहला हिस्सा आप गुज़श्ता इतवार देख चुके हैं। आइए प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा देखते हैं। नवंबर 2013 जब आपने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया तो MQM ने ऐलान किया कि आप मुस्तफ़ी नहीं हुए, पार्टी आपको इस ओहदे पर रखना चाहती थी। What was the message कि यहीं पे रहो और आप नहीं रह सके, पाकिस्तान से बाहर चले गए? नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ 14 अगस्त 2013 को। आप बात करें नवंबर, मैं बता रहा हूँ क्या बात। मैं गया हूँ 14 अगस्त को, मुल्क छोड़ के गया, इस्तीफ़ा देकर नहीं गया मैं, ठीक है, चूँकि मैं उनको पहले से अलर्ट नहीं करना चाहता था। मैं चला गया, मैं गायब हो गया दुनिया में। मैं MQM छोड़ना चाहता, मैं ऐलान करके नहीं जा सकता था ना। इफ्तिखार भाई, आपको हमारी सिचुएशन नहीं पता, मैं जा ही नहीं सकता था फिर ऐलान करके ना। आप छोड़े ना इन बातों को, अभी मुझे ज़्यादा डिटेल में ना जाने दें। तो मैं जो है वो अपने बच्चों को लेकर दुनिया के किसी कोने में चला गया 14 अगस्त को 2013, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस होने लगी। मैं आपको आ रहा हूँ इस बारी, आपको जवाब आ रहा है। अगस्त के बाद सितंबर आता है, अक्टूबर आता है और नवंबर। आइए ज़रा ये 3 महीने में क्या हुआ? 3-4 महीनों में क्या हुआ कि भाई हमें ढूंढते रहे कि भाई क्या हो गया है, कहाँ गायब हो गया है। पूरी राब्ता कमेटी लंदन की और यहाँ की ढूंढती रही। मैंने अपना फ़ोन कर दिया बंद, तो मेरा ईमेल एड्रेस पे मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी। तो मैं जानबूझकर फ़ौरन जवाब नहीं देता था, 3-3 दिन 4-4 दिन डिले करके। और मैं उनको कहता था मेरी पर्सनल इश्यूज़ हैं, मैं वापस नहीं आ सकता, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मुझे अपनी लाइफ में वापस जाना है, ये होते। अब वो कहते थे भाई एक दफ़ा भाई से बात तो कर लो। भाई कह रहे एक दफ़ा बात करा दो बस मेरी। अब सारा इल्ज़ाम अपने लीडर पे क्यों डाले मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो जो आपको सिर्फ एपिसोड बता रहा हूँ। अच्छा। मैं तो आपको एपिसोड बता रहा हूँ। फिर जब होते एक टाइम, ये जो नवंबर की आप बात, नवंबर में मैसेज आया ईमेल पे कि ये नहीं बात कर रहा, अब इससे जो है वो कहो कि भाई रिज़ाइन कर दे। तो मैं जो है वो इत्तेफाक से, मैं जहाँ जिस ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे सामने मैंने 13 मिनट में जो है वो रिज़ाइन अपने हाथों से लिखा, हैंड रिटन रिज़ाइन। हैंड रिटन ही होता है। उसको फिर मैंने जो है वो स्कैन किया और स्कैन करके मैंने उसी ईमेल पर मैंने अपना रिज़ाइन जो है वो जमा। अब उस रिज़ाइन को मिलने के बाद भी उन्होंने 7 महीनों के बाद जमा कराया मेरा रिज़ाइन। फिर मुझे जो है वो कॉल आई कि वो स्पीकर चेयरमैन सेनेट को आपने पर्सनल फोन करना है। मुझे मेरे पास मैसेज आया, पर्सनल फोन करना, एग्जैक्टली, रिजाइन तो इन पर्सन देना पड़ता है। तो ये वाली कहानी है वो। लेकिन मैं इससे पहले, इस रिजाइन से पहले मुल्क से चला गया था छोड़कर, अगस्त में MQM छोड़ के चला गया था। नहीं, फिर उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी कि आपने रिजाइन नहीं दिया? किनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? MQM को? नहीं, मेरे ख्याल MQM से किसी ने पूछा होगा। मैं तो उस वक्त तक जा चुका था। नवंबर में तो मैं था ही नहीं ना इफ्तिखार में यहाँ पे। मैं तो अगस्त में चला गया हूँ पाकिस्तान से, और आई वाज इन नो कॉन। उसके बाद से मेरी अल्ताफ हुसैन साहब से 13 अगस्त 2013 के बाद मेरी अल्ताफ हुसैन साहब से फिर बात नहीं हुई। आप बहुत खौफनाक बातें कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा। अब आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक सवाल कर। जी प्लीज़ करिए। आपकी पार्टी के 2 इंतहाई अहम रहनुमा, एक कराची में और एक लंदन में, उनके साथ जो वाक़या हुआ, आप क्या समझते हैं उसकी जिम्मेदारी किस पे है? आप किसकी बात कर रहे हैं? तो आके मैं उसको नाम लेके, आप नाम लेके पूछे, मैं नाम लेके बताऊंगा किसकी बात कर रहे हैं। लंदन में तो आप डॉक्टर इमरान फारूक साहब की बात कर रहे हैं जी। तो लंदन में डेफिनेटली जो है वो कौन है आप सब, उसके बाद तो लोग पकड़े गए हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन की है, सारी चीज़ें डेफिनेटली उंगलियां अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ उठती हैं। कराची में जो है वो आप आई डोंट नो किसकी बात कर रहे हैं। आपके ज़हन में कौन सा ऐसा रहनुमा है जो टॉप लीडरशिप में था? अजीम अहमद तारिक थे, खालिद बिन वलीद थे, और जो है वो और बहुत सारे लोग, SM तारिक थे। ये सेंट्रल कैबिनेट के लोग थे। SM तारिक तो सेंट्रल कैबिनेट, अजीम अहमद तारिक सेंट्रल कैबिनेट के चेयरमैन थे। अजीम अहमद तारिक तो चेयरमैन ही थे पार्टी के। आपकी जमात ने 2015 के लोकल बॉडीज इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, ये हकीकत है। मैं जो पानी की बहस कर रहा था आपसे, उस पर आपने जो जवाब देना था दिया। मुझे बताएं कि क्या कराची के सिर्फ इशू पानी ही है या इसके अलावा कोई और 2 बड़े अहम इशू हैं जिनको आप
درست نہیں کر پائے؟ نہیں افتخار بھائی، میرے زمانے میں کراچی جو ہے وہ میں بالکل نہیں کہوں گا میں درست نہیں کر پایا، ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ میری بات نہ مانیں، پیپل آر دا بیسٹ ججز. میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ڈکلیئرڈ ہو گیا. پھر یہ کہنا جو یہ موقف آپ کا ہے کہ کنٹونمنٹ ایریا زیادہ ہونے کی بنا پہ آپ کام نہیں کر پاتے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، میں دوسری آج کی کراچی جو ہے وہ دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں شامل ہے. 12 تیزی پاپولیشن بڑھ گئی نا، آبادی بہت ہو گئی، ریسورسز کم ہیں. ہاؤ نائیو یو آر افتخار بھائی، کم آن فار گاڈ سیک. آپ 10 سالوں میں جو ہے وہ ایسا کہ او بھائی نہیں، ایسا نہیں، ریسورسز بھی بڑھ گئے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہے. جہاں تک این ایف سی ایوارڈ میں تو اتنے پیسے نہیں بڑھے. کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. این ایف سی ایوارڈ میں پچھلے 10 سالوں میں جو فرق ہے، اس سال آپ کو پتا 1800 ارب روپے 1800 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو مل رہے ہیں، جو ہمارا ڈیویزبل پول میں پیسہ آ رہا ہے. 18 جب ہمارے زمانے میں تو بھائی 100 ارب روپے ملتے تھے، 150 ارب روپے میں پی ایس ڈی پی ہوتا تھا. دیکھیں 7600 ارب روپے پورے صوبوں کو بٹے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے 18,000 کا بجٹ ہے نا، اس میں سے 7600 ارب روپے صوبوں کو چلے گئے. ٹھیک ہے، اس 7600 ارب روپے میں سے میرے صوبے کو ملا ہے اس سال 1800 ارب روپے. 1800 ارب روپے. اب اس 1800 ارب روپے کے خرچ کرنے کا مالک ایک آدمی ہے، اس کا کوئی کسی نے میکینزم نہیں بنا ہوا، وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے. میکینزم آپ نے بننے نہیں دیا نا. ابھی تو میئر سے آپ کو چاہیے تھا میکینزم امپروو کر جاتے، چیک اینڈ بیلنس کو بہتر کر جاتے. نہیں سن یہ میرے یا میئر کے لوکل باڈیز کے قوانین میں ترمیم ہو سکتی ہیں. آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ سیز کہ ایوری پروونشل گورنمنٹ ول ڈیلیگیٹ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل پاور ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. نہیں کرتی. کیوں؟ میرا پوائنٹ ہے جی بالکل. آپ نے ہندوستان سے کیوں نہیں سیکھا کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو جب ریزالو کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 73 اور 74 کے ذریعے، تو آپ نے ان سے کیوں نہیں سیکھا؟ تھینک یو سو ویری مچ فار آسکنگ سیئنگ دس. ہم نے سیکھ لیا. ہم نے ایک جو 2000 ابھی آج کے دن 27واں جو ترمیمی آئینی بل ہم نے جو پیش کیا ہے، وہ بالکل یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 لائنیں ہیں نا، اس 4 لائنوں کو ہم نے جو 10 پیجز پہ کہ ہم کسی وزیر اعلیٰ کو اپنے خود سے تشریح کرنے کی ذمہ داری نہیں دینا چاہتے کہ لکھ دو آئین میں کہ کس کے پاس کیا ہونا ہے، تاکہ جب جس کی جو ذمہ داری ہے وہ وزیر اعلیٰ کی اپنی تشریح کرنے پہ نہ ہو. 27ویں آئینی ترمیم ہم نے جمع کرائی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنا دیں. ہماری بات نہیں مانی گئی 26، ہم تو 26 میں ہی شامل کرنا چاہ رہے تھے، 26ویں آئینی ترمیم میں. اب ہم نے کہا نہیں جی آپ اس کو الگ سے اس کو کر دیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کروا دیں گے. تو اب ہم اس کے اوپر لابی کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات پہ کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے ہی وہی کہ جس کے بعد وزیر اعلیٰ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو لکھا ہوا ہے اس کو منون اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم آپ تجویز کر رہے ہیں، کیا باقی سیاسی پارٹیوں کے جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں، آپ نے ان سے بات کی، انڈیویجولی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا فائدہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ہوگا، نئی لیڈرشپ بھی ایمرج کرے گی اور پیسے صحیح ڈائریکشن میں خرچ کیے جائیں گے؟ میں آئی ایم سو گلیڈ یو ٹاکنگ دس. ٹرسٹ می، یہ اسٹریٹ فارورڈ آنسر یس. بات کی کس سے بات کی؟ سب سے بڑی پارٹی PMLN ہے. ہم نے ان سے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے MOU باقاعدہ سائن کیا ہے. میرے اور حسین اقبال صاحب کے سگنیچر ہیں. باقاعدہ ہم نے ایک تقریب رکھ کر ایک MOU سائن کیا کہ جس میں ہمارے اس ڈاکومنٹ پہ آئینی ترمیم پر پوری PMLN منون ہمارے ساتھ ہے. اسی بیس پر ہم ان کے ساتھ حکومت میں گئے. نمبر 1 ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اس سے بھی بات کی ہے، زرداری صاحب سے بھی والی بات کی ہے. ہم PTI سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم GUI سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہاں سے نئی لیڈرشپ جو ہے وہ جنم لیتی ہے، شاید یہی پرابلم ہو کہ ایک وقت میں 1,80,000 الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. 1,80,000 افتخار بھائی ملک میں، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ کے پاس 1200 ہیں. تو امیجن کریں 1200 آفیسز اور 1,80,000. شاید ہماری بڑی پارٹیز کے لوگ جو نئی لیڈرشپ ہی نہیں چاہتے.
شاید یہی وجہ ہے، وہ سمجھتے ہیں بھائی کیسے ہو سکتا ہے، آپ لندن امریکہ گھوم کر آتے ہیں، وہاں پڑھ کر آتے ہیں، زندگی بسر کر کے آتے ہیں، وہاں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ کو یہ بیسک جمہوریت یہاں پہ اپنے ہندوستان میں ہے، ایگزیکٹلی نظر نہیں آتی. ایگزیکٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، بائی ڈیزائن ہے. یہ بائی ڈیزائن ہے کہ یہ تاریخ رہی ہے کہ ہر جمہوری بڑی پارٹی اس نے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو، تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کو اپوز کیا ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، ہر دور میں یہ ہوا. عمر کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے تمام جو لیڈرز ہیں 70 سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں. لیڈرشپ اور کوئی ایمرج ہوتی نظر نہیں آ رہی. ماں سوائے 2 ینگ کم عمر کے لگتے ہیں، مریم اینڈ بلاول. اینڈ دین اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں، تو وی ڈونٹ ہیو اینی سیکنڈ ٹیئر آف دا لیڈرشپ. لوکل باڈی کین پرووائڈ یو ایوری تھنگ. یس ایگزیکٹلی. آگے چلتے ہیں. ایگری. کیا پاک سرزمین پارٹی بنانا آپ کا اور آپ کے دوستوں کا فیصلہ تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا؟ ہمارا فیصلہ تھا، 100% ہمارا فیصلہ. آپ نے اپنی جماعت پاک سرزمین پارٹی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ایم کے تمام سینئر رہنما باخبر جماعت رو سے فنڈ لیتے ہیں. کہا ہم نے تو بہت ساری چیزیں کہیں، بہت ساری چیزیں کہیں. کیا افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، ول جو ہے وہ کہا ہم نے اس وقت ساری باتیں جو، اور بالکل ہمیں افسوس نہیں ہوتا. ہم نے چلو فنڈ لینے والے جو لیڈرز ہیں ان کے نام ہی بتا دو. وہ کر لینا افتخار بات. اب تو ہم جا کر جو ہے وہ جب ریاست کو اور نہیں ہے اس کی وہ ہے اور اس کو پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہم نے بھی جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کیا سیکھا ہے؟ سیکھی ہے کہ راہ سے پیسے لو اور سیاست. یہ نہیں ہم نے، میں نہیں یہ سیکھنے کی بات کر رہا ہوں. میں تو ایوولوشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو آگے کیسے، آپ کو جو ہے وہ موو آن کیسے کرنا ہے. مطلب مصطفیٰ میں وہ جو تلخی تھی، جو وہ تیزی تھی، جو تندی تھی، جو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تلخی، تندی اور تیزی میں کمی آئی ہے. نہیں دیکھیں، میں مصطفیٰ کمال ہر وقت کر کے ہر کسی کی بات سنتا تھا. مصطفیٰ کمال جو ہے وہ تلخی اور جو تیزی آج بھی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال آج بھی اس ساری تلخی کو، اس ساری تیزی کو اور ساری چیزوں کو، چونکہ مصطفیٰ کمال کے اوپر آج ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. پہلے مصطفیٰ کمال کسی پارٹی کا لیڈر نہیں تھا، اس نے بغاوت نہیں کی ہوئی تھی، وہ انڈیویجول تھا، اس کو ایک ایڈمیشن چلانی تھی. ہم محب وطن لوگ تھے، راہ کے ایجنٹ ہو گئے. یہ بات آپ کو کیوں کہنی پڑی؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ہمیں یہ سچ ہے یہ والی بات نا. ہمارے لڑکے کو 800 850 900 کے قریب جو ہے نوجوان لاپتہ تھا، اور جس کو اٹھاتے تھے اس کو رو کا ایجنٹ بولتے تھے. کیوں بولتے تھے؟ کس کی وجہ سے بولتے تھے؟ بھائی ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کی وجہ سے بولتے تھے. تو ہم کراچی کے اردو مہاجروں کی شناخت تو جو ہے وہ رو کے ایجنٹ کی نہیں تھی. مہاجروں کی شناخت تو پڑھنے لکھنے والے بندوں کی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں چونکہ تبدیلی آ گئی، تو میرا اگلا سوال تو پھر کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ سوال میرا تھا کہ 2017 میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ نے کہا میں اپنی پارٹی ختم کر دوں گا اور اپنے کارکنوں کو گھر واپس آنے کا کہوں گا، لیکن ایم کا حصہ نہیں بنوں گا. کمال صاحب، اب آپ کے دعوے کہاں گئے؟ اب تو فاروق ستار بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہاں، میں نے کہی والی بات بالکل. جب دیکھیں ہم نے جب دشمنی کی تو کھل کر کی ہے دشمنی بالکل، لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہوا شہر میں ہم سے، نہیں، آپ نے یہ خود لرن کیا؟ ایمانداری سے بتائیے گا. آپ نے خود محسوس کیا ایز اے سیاسی ورکر، یا یہ بھی وہی جو لوگ آپ کو سمجھاتے اور سکھاتے ہیں ان کے کہنے پر آپ میں یہ تبدیلی آئی؟ افتخار بھائی، جو لوگ مصطفیٰ کمال کے ڈی این اے کو جانتے ہیں نا، مصطفیٰ کمال کو کوئی جو بھی میں نے کام کیے، میرے کام یہ بتاتے ہیں کہ کام مجھ سے کوئی کروا سکتا نہیں ہے. مجھے کون، میں آپ کو اگر مجھے کون کہے گا کہ بھائی تم سینیٹرشپ چھوڑ دو اور چلے جاؤ ملک سے باہر؟ میں تو لوگوں کا ایجنٹ جو ہے اگر بنوں، اگر تو ایم کیو میں رہ کر میں زیادہ اچھا ایجنٹ ہوں یا ایم کیو چھوڑ کر ایجنٹ ہوں؟ یہ کون کرے گا مجھ سے کہ الطاف حسین کا صاحب کا میں بلو آئڈ بوائے ہوں، وہ مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کر بلا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو واپس آ جاؤ. الطاف بھائی کو تو چھوڑ دو نا، وہ اپنے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بار بار انوالو نہ کرو. افتخار بھائی، میں آپ کو صرف ایپیسوڈ بتا رہا ہوں اپنی اس بات کی جسٹیفیکیشن میں کہ بھائی جس طرف آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ مجھے ایم کیو ایم چھوڑنے کا کہیں گے؟ کیا مجھے سینیٹرشپ چھوڑنے کا کہیں گے؟ کیا مجھے ملک سے جانے کا کہیں گے؟ نہیں، یہ سارے کام مصطفیٰ کمال نے خود کیے ہیں. لیکن آپ نے پھر یہ کیوں کہا؟ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بلایا، فاروق ستار سے ملاقات کروائی. وائی یو سیڈ اٹ؟ دیکھیے، یہ بات ہے، ایک مرجر پہلے ہو رہا تھا اور اس مرجر کو فاروق ستار صاحب نے
چھوڑے تلخیاں پیدا ہوں گی. آپ کو یاد ہے نا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اپنی گاڑی کا ذکر کیا تھا, مجھ پر الزامات لگائے تھے اور مجھے پورٹرے کیا تھا کہ جو ہے وہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, ان پر بڑی زبردستی ہو رہی ہے مرجر کرنے کی. اس وقت فاروق ستار ان کے لیڈر تھے, ایم کیو ایم کے لیڈر تھے. یہ اس وقت کی بات ہے, اس وقت کی بات ہے, یہ اس ایپیسوڈ کی بات ہے. یہ بات ہے تقریباً کوئی 2016-17 وغیرہ کی شاید. 2018 میں ایم کیو ایم کے امیدوار تھے اسامہ قادری سے, آپ ہار گئے. تو کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ آپ بھائی کو چھوڑ چکے تھے اور بھائی کے چاہنے والوں نے آپ کو ہرا دیا؟ میرے پاس پروف ہے کہ میں وہ الیکشن جیتا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس پروف ہے وہ الیکشن جیتا ہوں. 9:16 آپ کے ٹی وی کے ریکارڈز بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ جتنے رزلٹس آئے ہیں مصطفیٰ کمال وے اہیڈ. ہم 3 سیٹوں پہ رزلٹس آ رہے تھے ہمارے. 9:09 ٹائم بتا رہا ہوں, میرے پاس آج بھی کلپس موجود ہیں. 9:16 پہ آپ نے آر ٹی ایس سسٹم ملک کا جو بٹا دیا. کوہلو سے وزیرستان سے افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گئے. 3 دنوں تک کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. وہ اصل میں کاؤنٹ کر رہے تھے. جی کاؤنٹ کر رہے تھے بہت زیادہ افتخار بھائی. تو جب اس کے بعد جب 4 دنوں کے بعد جب رزلٹ آیا ہے نا, تو اس کے میں جو ہے وہ 19 سیٹوں پہ میرے ہیں 8,000 ووٹ. 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ کتنے 19 پہ کتنے میرے 8,000 ووٹ. اور 266 پولنگ اسٹیشنوں پہ میرے 4,000 ووٹ ہیں. 4,000. 2019 میں آپ کے خلاف 2 ریفرنس بنائے گئے زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے حوالے سے. مالیت تھی ان زمینوں کی اربوں روپے. کیا بنا ان مقدمات کا؟ وہ نہ کوئی ثبوت ہے, اور یہ آپ نے بتایا نا یہ والی بات, یہ ہیڈ لائن ہے. اس پورے کیس میں زمین کی الاٹمنٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور میں 6 سال سے پیشی بھگت رہا ہوں, 6 سالوں سے پیشی بھگت رہا ہوں. مصطفیٰ کمال نے کسی زمین کو الاٹ ہی نہیں کیا. وہ زمین جس کا نمبر لکھا ہوا ہے وہ زمین 35 سال سے پرائیویٹ پراپرٹی ہے, 35 سال سے اس کا اونر ہے, آج بھی اس کا اونر ہے. مزے کی بات ہے, پرائیویٹ, اور وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. اور آپ نے مجھ پر ریفرنس بنا, کیونکہ ریفرنس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے زمین کی الاٹمنٹ کا. تو پھر کیا ذکر ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہیڈ لائن ہے مصطفیٰ کمال کو کہ اس کے اندر کچھ تو لکھا ہوگا. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, چل ہی نہیں رہا نا کیس ہی نہیں. 5 سالوں تک جو ہے وہ میں پیشیاں بھگت رہا ہوں 5 سالوں سے, اور اس کے اوپر ایک بھی گواہ نہیں آیا ہے. کیوں بنایا کیس؟ 2019 میں جو ہے وہ اس وقت کے لوگ کہہ رہے تھے ملک چلانے والے کہ میں بند کر دوں پارٹی اور پی ٹی آئی میں مرج ہو جاؤں. تو یہ اس وقت بنایا کیس 2018 کے ہارنے کے بعد. پی ٹی آئی میں شامل ہونے مرج ہو جائیں, اپنی پارٹی بند کریں, مرج ہو جائیں پی ٹی آئی میں. یہ دعوت کس نے دی تھی آپ؟ اب میں چھوڑ دینا, نام نہیں لے سکتا, میں آپ کو نہیں لے رہا. 2019 میں معلوم کر لیں کون لوگ. اچھا تھا آپ چلے جاتے, آپ اتنی ساری سیٹوں کے مالک بن جاتے. سمجھ رہے ہیں آج ہم جاتے تو پھر اتنی آسانی سے چھوڑتی نہیں. تو آپ میں بھی ابھی بن ہوتا پھر کہیں نہ کہیں. تو ہمارے قسمت میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے قربانی دینا لکھا ہوا ہے بس. بس یہ اگر سوال کا جواب کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے, جو کیس آپ پہ بنایا گیا, وہ اس لیے بنایا گیا کہ کہا گیا کہ مرج کر جاؤ, اور آپ نے کہا کہ میں پارٹی بند کریں. ہاں جی, مرج کریں. کیا یہ وہ لوگ تھے جن میں سے کچھ لوگوں کا آئی کل ٹرائل ہو رہا ہے؟ جی جی, ان لوگوں نے یہ آپ کو دعوت دی تھی. جی جی. کمال صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں جا رہا ہوں ایک بریک پر. فضلات میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ سے. ویلکم بیک خواجات. گفتگو ہو رہی ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. 2021 میں آپ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے بیان دیا کہ اس کا ذمہ دار ایم کیو ایم پاکستان ہے, مگر 2023 میں ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت کے بعد کیا فیکٹری میں آتشزدگی میں ایم کیو ایم ملوث ہے؟ آپ کے کس بیان کو درست سمجھا جائے؟ کسی بیان میں نے اس والی بات کا ذکر ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا ہی نہیں. جب ایم کیو ایم کا بدترین مخالف تھا نہیں ہوں. سن لیں, میں تو یہ تو کیس میرے فنگر ٹپس پہ ہے بالکل. Who is responsible? The owners of this factory, بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی نہیں ہے, لگائی نہیں گئی ہے, لگی ہے. Owners of the factory of they are the culprits. Run away بھاگے ہوئے ملک سے. یہ کینیڈا میں رہ رہا ہے, ایک لندن میں رہ رہا ہے, اور وہ بھاگا ہوا ہے یہاں سے. یہ فیکٹری, میں تو ان چند لوگوں میں شامل ہوں. جب پتہ چلا کہ 25 لوگ اندر پھنس گئے ہیں تو ہم ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. تو یہ میرے سامنے کی بات ہے ساری بات. یہ شاہد بھائلا اور یہ عارف بھائلا, کیا نام ہے, 2 بھائلا برادران ہیں. یہ جو ہے وہ یہ Why they killed them? نہیں, they didn't kill them. وہ آگ تو لگی ہے نا, انہوں نے نیچے ایک بیسمنٹ بنایا تھا, ایلیگل فلور ووڈن کا.
وہاں پر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ سے لگی آگ, ایک دروازہ ایک تھا. اس دن جو ہے وہ کیش میں یہ جو ہے وہ سیلری بانٹ رہے تھے, شام کے 5 بج رہے تھے, جب ان آگ لگی بھگدڑ مچی, انہوں نے دروازہ بند کرو, کوئی کیش لے کر نہ بھاگ جائے. وہ لوگ اور پھر کیا, ان کی فیکٹری تھی جس کے اوپر انہوں نے چادریں لوہے کی شیٹیں لگا رکھی تھیں کہ وہاں سے گارمنٹس چوری ہوتا تھا. لوگ کارنر کا پلاٹ تھا, لوگ پھینک دیتے تھے باہر اور جا کے اٹھا لیتے تھے. انہوں نے اوپر والے فلور پہ اتنا بڑا تالا لگا رکھا تھا. تو یہ 180 لاشیں جو ہیں وہ اوپر لوگ جو چھت کی طرف بھاگ رہے تھے, 180 لاشیں وہاں سے ملی ہیں. یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ جو اس فیکٹری کے اونرز ہیں, پہلے دن سے میرا موقف ہے کہ یہ ہیں ان لوگوں کے. اچھا یہ اریسٹ بھی ہوئے نا, یہ اریسٹ ہوئے, یہ بند ہوئے, اسی کیس میں بند ہوئے, اور ان کو لاڑکانہ کے کورٹ سے جا کر اس وقت کی بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جا کے انہوں نے ضمانت کروا کے اس کو بھگوایا یہاں سے. مصطفیٰ, اس فیکٹری کی بلڈنگ کا نقشہ کس نے منظور کیا؟ جو ہے وہ سائٹ لمیٹڈ کی جو ریسٹرکشن ہے, اور سائٹ لمیٹڈ کی ہی جو ریسٹرکشن ہے جہاں پر یہ بلڈنگ کا نقشہ جو ہے وہ ان کی جو ریسٹرکشن ہے, جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ میں. تمام کی تمام وائلیشن ہوئی بلڈنگ رولز؟ جی بالکل ہوئی ہوئی تھی, ساری بات بالکل ہوئی. کیا ان لوگوں کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آج بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, بالکل. سر اس کے اوپر تو پوری جو ہے وہ, جو مزے کی بات بتاؤں آپ کی, پہلی دفعہ یہ والی بات کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. یہ جو وکٹم ہے نا, 280 لوگ وکٹم ہیں جو بیچارے شہید ہو گئے, جل گئے. ان کے وکیل ہیں فیصل صدیقی, بہت بڑے بیرسٹر ہیں ملک کے, یہ ان کے وکیل ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, پتہ ہے آپ کو, اسی بلدیہ فیکٹری کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. اچھا وہ جو کہ جلنے والوں کا وکیل ہے, جو کہ ایم کیو ایم کا نہیں ہے, اس کو تو بڑا کرول ہونا چاہیے نا, جو اس نے, آپ اس کی کتاب, وہ اویلیبل نہیں ہے میرے پاس, وہ کتاب ہے, انہوں نے مجھے, آپ اس کو پڑھیں. یہ سارا ایپیسوڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس والی بات کو انڈورس کرتا ہے فرینزک کے ساتھ. اور یہ والی بات آپ جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ امپیریلزم ہے نا ہمارے ہاں, بزنس کا وزیر اعظم آتے ہیں, وہ چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, خوش ہو جاتے ہیں وزیر اعظم کا, بزنس کمیونٹی اور ان کی وہاں پر وہ ہے کوئی, آپ انہوں نے, راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, ان شاہد بھائلا کو اور عارف بھائلا کو چیمبر آف کامرس نے ان سے کہہ کر جو ہے وہ ان کو رہائی دلوائی ہے. یہ پورے کیس کو کنورٹ کر, ایم کیو ایم چونکہ بدنام ہے, زمانہ ایم کیو ایم کا نام تھا, ڈال دو ایم کیو ایم کے, کوئی بھتہ لینے آئے تھے. 2021 میں آپ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی ترقی کے خلاف کام کر رہی ہے. مجھے بلاول کی طرز حکمرانی میں فرق کی توقع تھی, لیکن یہ نظر نہیں آتی. جی میں نے کہی ہو جی, 2021 میں بالکل ہم نے پی ایس پی کے تحت ہم نے باقاعدہ مظاہرہ کیا ہے, ہم نے باقاعدہ 6 دنوں کا دھرنا دیا ہے وہاں پہ, اور ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد ان کے وزراء آئے ہیں, ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا, پھر اس کے بعد ناصر شاہ صاحب آئے, وزیروں کے ساتھ آئے, اور ہم نے جو پریس کلب کے اوپر کوئی 6 دن ہم جو ہے وہ دن اور رات جو ہے وہ بیٹھے رہے, 6 دن, چھٹے دن ہمارا پھر معاہدہ ان کے ساتھ. آپ اتحادی ہیں حکومت کے ساتھ, اور ایک بڑا سخت بیان آپ نے دیا 29 جون 2024 کو. ایم کیو ایم کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے کہ ہم ہومیوپیتھک والی پارٹی ہو گئے ہیں, ہمارے دانت نکال دیے گئے ہیں, ہم کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. از اٹ اے تھریٹ؟ نہیں, اٹس اے ویری سینسیبل ایڈوائز ٹو آر پارٹنرز کہ ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ, اینڈ آئی ریپیٹ دیٹ, ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ. کتنے ممبر ہیں آپ کل؟ ہم 22 لوگ ہیں. 22 ہے میں نے جی, آج چھوڑ دو تو گیا. جی ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیے, لیکن ہوگا کیا, فرض کریں آپ چھوڑ دیتے ہیں, واٹ ول ہیپن؟ نہیں دیکھیں, ایم کیو ایم تو ابھی آئسولیشن میں یہ والا کام نہیں کرے گی اور ایڈونچرزم کریٹ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں کو جواب دینا ہے نا, آپ ہمیں انیبل کریں نا. ہم آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, آپ ہمیں انیبل کریں نا کہ ہم لوگوں کو سرو کر سکیں. آپ ہمیں انیبل ہی نہیں کر رہے. کم از کم کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ ہمیں پیپلز, آپ جب پورا پیکیج ہے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, ہمیں پروونشل گورنمنٹ میں اسپیس دیجئے,
ہمیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسپیس دیجیے. آپ نے ہمیں ایک جو ایجوکیشن کی منسٹری دے رکھی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جو کہ اسلام آباد میں صرف اسکولوں کی مالک ہے. آپ اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں پیکیج دیجئے ترقیاتی. ہم کراچی حیدرآباد میں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے اون نہیں کرتی, تو بھئی ہم اپنی کانسٹیٹیوئنسیز کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ 15 سپتمبر 2024 قومی اسمبلی پاکستان کا فلور آپ تقریر کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو یہ کہہ سکیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ آگے سے کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں کیوں جیل میں بیٹھا ہوں. کیا آپ کو پی ٹی آئی کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے؟ جی, اگر وہ اسی ڈگر پہ چلے, میں بہت آنیسٹی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور بہت اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر کہ ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں. ہم اپنے لیڈر کو کہہ نہیں سکتے تھے, سمجھا نہیں سکتے تھے, اور ہمیں تو اپنی جانوں کا بھی خطرہ ہوتا تھا. آپ کو اپنی جانوں کا خطرہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کے پاس ابھی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے اپنے, اصل میں ہمارے جو ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں جب وہ کھڑے ہو کر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں. میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا کھڑے ہو کے تقریر کر کے کہ بھائی آپ ان کی باتوں پہ کیوں ناراض ہو؟ کیا یہ اگلے دن جا کے اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں خان صاحب ہم دیکھیں کل ہم نے بڑے امن سے بڑی تہذیب سے اسمبلی چلا کر ہم آئے ہیں, تو ان کو گالیاں بکیں گے, بولا تمہاری ایسی کی تیسی, میں نے تمہیں اس لیے تمہیں بھیجا کہ میں جیل میں پڑا ہوں اور تم بڑے امن سے سکون سے افہام و تفہیم سے جو ہے اسمبلی چلا رہے ہو. نہیں, وہ کہیں گے بھائی جو ہے وہ کیوس چاہیے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ایٹ ٹائم آ جائے گا کہ آپ جو ہے وہ تھک جائیں گے, پھر آپ کو ہماری طرح بغاوت کرنی پڑ جائے گی. ہم نے کی نا پھر بغاوت. یہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں, کہہ رہے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی کو ضائع ہونے سے بچاؤ. ہم نے ضائع کیا ہے, ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. ایسی باتیں آپ بھی کر رہے ہو, فیصل واڈا بھی کر رہے ہیں, فواد چودھری بھی کر رہے ہیں. نہیں, میری بات بالکل ڈفرینٹ ہے. میں اس کو ریزمبلنس ہے اس میں ایم کیو ایم کی. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے اپنا لیڈر کھویا ہے, ہم نہیں بچا سکے اس کو نا. میں نے جا کے پیر پکڑ کے ریہیب سینٹر میں داخل کرانے کے باوجود بھی ہم انہیں نہیں بچا سکے. آج ہمیں جو ان سے الگ ہونا پڑا. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اندھا دھن ان کی ہر بات کو منون تسلیم نہ کرو. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی اسی طریقے کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو آپ نے اپنے لیڈر کے ساتھ کیا؟ نہیں, میں ریہیب سینٹر میں داخل کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں وہ تو ان کا ڈفرینٹ کیس تھا. کمال صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں جا رہا ہوں ایک بریک پر. فاضل صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. فاضل صاحب, سید مصطفیٰ کمال سے گفتگو ہو رہی تھی. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مصطفیٰ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم کی واپسی کی گنجائش ہے؟ حالیہ دنوں میں بانی کی صاحبزادی کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ بانی ایم کیو ایم کی صاحبزادی کو ویلکم کریں گے؟ افتخار بھائی, گون آر دا ڈیز. ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا, وہ ٹائم گزر گیا. اب وہ کوئی واپسی نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے. ماحول چینج ہو گئے, لوگ چینج ہو گئے, حالات چینج ہو گئے, سب چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئیں. اور جہاں تک انہوں نے اپنی ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا, وہ تو انہوں نے خود بھی آفیشیلی بھی جو ہے وہ آفیشیل اپنے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے خود اپنی اس والی بات کو ڈینائی کیا. گون آر دا ڈیز, ختم ہو گئی. اگر وہ آتی ہیں اور وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں, نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم اس کو لاتے ہی نہیں اس والی بات کو کہ یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. یہ جو مراد علی شاہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ سندھ کے پانی کے حصے پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. سندھ کو اوسطاً 11% پانی کی کمی کا سامنا ہے. مزید نہروں کی تعمیر زرعی معیشت کے لیے خطرہ ہے. تو آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں وفاق میں, تو جو سندھ حکومت کا یہ بیانیہ ہے اور اس میں اگر شامل کر لیا جائے بلاول صاحب کے معاملات کو جو نہروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ معاملہ کہاں جا کے طے ہوگا؟ میں اس والی بات پہ سندھ حکومت کے اس والے موقف کی تائید کرتا ہوں کہ یہ سندھ کے پانی میں کوئی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو ہمارے خدشات ہیں کہ سندھ کا پانی کم ہوگا ان نہروں کی وجہ سے, ان خدشات کو بہت کانکریٹ طریقے سے دور کرنا چاہیے. پاکستان میں گورننس غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
ہماری آئینی ترمیم کو سیریس لے کر اس کو اپروو کریں. گورننس جو ہے وہ گراس روٹ سے شروع ہوتی ہے. اختیارات اور وسائل جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد وزرائے اعلیٰ ہاؤس میں آ کر پارک ہو گئے, پیسہ بھی اور تمام ڈپارٹمنٹ بھی. اس کو ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے. 18ویں ترمیم پوری طرح سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی ہے, نیچے نہیں گئی ہے. اس 18ویں ترمیم کو وفاق سے آپ نے صوبوں کو تو اختیارات لے لیے, لیکن صوبوں کا مطلب وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں ہے. سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اختیارات اور وسائل پارک ہو گئے. اس کا ٹرکل ڈاؤن نیچے ڈسٹرکٹ میں, ٹاؤن میں, تحصیلوں میں, یونین کاؤنسل میں, گاؤں گوٹھوں پہاڑوں پہ نہیں جا رہا. جب تک یہ نہیں جائے گا ڈور اسٹیپ پہ گورننس نہیں پہنچے گی. ہماری معاشرت, ہماری ریاست, ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں ہم تو بہت ابھی جو ہے وہ بہت بری جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم ابھی بہت بری کنڈیشن میں کھڑے ہیں. میں اس کو اٹس ناٹ این آئیڈیل سچویشن. معاشرت تو تباہ برباد ہو گئی. اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اب کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر کسی کو وہ سمجھتا ہے وہی امر بالمعروف ہے, وہی جو ہے وہ راہ حق پر ہے, بقیہ سارے جو ہیں وہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے, مر جانا چاہیے, مار دیا جانا چاہیے. یہ سچویشن ہو گئی ہے. پہلے اختلافات تھے, اب وہ اختلافات جو ہیں وہ سیاسی دشمنیوں میں بدل گئے ہیں سارے. تو معاشرت تو ہماری یہاں کھڑی ہے, اور معیشت اسی کی ریفلیکشن معیشت پہ, کہ اب آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب آپ کے یہاں جو ہر چیز پر اعتراض ہوگا تو معیشت کو پھر کانفیڈنس تو نہیں آتا لوگوں کے اندر. لوگ پیسہ اپنا پھر نکالتے ہیں, اور لوگوں نے اپنا پیسہ نکالا ہے پاکستان سے. کراچی کی جو اسٹیل مل ہے, اس کا فیوچر آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ جی, اس کا فیوچر جو ہے وہ اسٹیل مل ہی ہونا چاہیے. اس کا فیوچر جو ہے وہ ایک پرو ایکٹیو, ایک کما کر دینے والی, اور ایک جو ہے وہ فائدے میں چلنے والی اسٹیل مل ہی ہونی چاہیے. یہ تو آپ کی خواہش ہے نا, لیکن اس کے تو کہتے ہیں کہ اس کا جو حالت ہے, اس کی جو مشینیں ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں رہی. ریویمپ ہونا ہے, اس کو پرائیویٹائز ہونا ہے, اس کو پرائیویٹائز کریں. اس کو گورنمنٹ اپنا اسٹیک بھی رکھ کے پرائیویٹائز کریں. جو زیادہ بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں, ایکسٹرا جو برڈنز ہیں, لیکن جب ان بھرتیوں کو نکالیں گے تو آپ سیاسی طور پہ شور مچائیں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر آ کر. میں کہہ رہا ہوں آپ ایسی مینجمنٹ, ایسی اس کی وہ لے کر آئیں, اونرشپ لے کر آئیں کہ جو انویسٹمنٹ کرے اور وہ صرف کام والے لوگوں سے کام لیں اور اس کو فائدہ دیں. میں نہیں سمجھتا ہم کسی ناجائز چیز کی جو ہے وہ حمایت کریں گے کبھی. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے بل کلنٹن کو کہا تھا کہ بے نظیر نے 10,000 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے, جس کی وجہ سے صدر لغاری نے ان کی حکومت کو نہیں, یہ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پہ ایسے ہی جو ہے وہ بالکل نہیں کہا تھا. کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کے لیے آپ نے ایک دفعہ کوشش کی اسمبلی کے فلور پہ. ایم کیو ایم نے, میں اس میں اس وقت نہیں تھا ایم کیو ایم میں. میں اس والی ایم کیو ایم نے جس زمانے میں ہم MPSP میں تھے تو ایم کیو ایم یہ والی بات صوبے کی بات کر رہی تھی اسمبلی کے اندر. لیکن دیکھیں میں اس والی بات کا بلیور ہوں کہ ملک میں جو ہے وہ 22 صوبے بننے چاہیے. 22 صوبے بننے چاہیے, 22 ڈویژن ہے, 22 صوبے بننے چاہیے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر. ملک بہت بڑا ہو گیا ہے, صوبے بہت بڑے ہو گئے. سر ان انتظامی بنیادوں پہ اگر بنائیں گے تو 22 گورنر ہوں گے, 22 چیف منسٹر ہوں گے, 22 چیف سیکرٹری ہوں گے, 22 ہوم سیکرٹری ہوں گے, 22 سیکریٹریٹ ہوں گے. کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے افتخار بھائی, وہ گاڑیاں دینی پڑیں گی, اس سے زیادہ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کی وجہ سے جتنی ان کی گاڑی, اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ لیکیجز ہیں آپ کے. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں مقامی حکومتوں کو طاقت دینے کی, ایک طرف ہم 22 صوبوں کی, تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. کوئی تضاد نہیں ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. دیکھیے کبھی بھی ڈی سینٹرلائزیشن غلط چیز نہیں ہوتی, اس سے آپ جو ہے وہ اپنا ایکسپینس بڑھاتے نہیں ہیں, بلکہ آپ اس سینٹرلائز. میں ایک مثال دوں آپ کو, آج 48,000 اسکول ہیں صوبہ سندھ میں, 2 لوگ انچارج ہیں, ایک ایجوکیشن منسٹر, ایک وزیر اعلیٰ سندھ. 500 بیوروکریسی کے لوگ ہیں, ان کا تو ہنی مون ٹائم ہے, آج جائیں کل کہیں اور ہوں گے. یہی اگر 48,000 اسکول 2 لوگوں کے انچارج ہونے کے بجائے, اب 48,000 اسکولوں کی ذمہ داری کی خیر خبر ایک ایجوکیشن منسٹر رکھ سکتا ہے. وہ اگر اس کو صرف گھومنے, اس سے وزٹ کرنے نکلے تو 5 سال کے بعد واپس آئے گا. وہ کیا ہو, اگر دنیا میں کیا ہے, ہر کاؤنٹیز میں, ہر بوروز میں, ہر یونین کاؤنسلز میں جو وہاں کا الیکٹڈ آدمی ہے, اگر اس کے علاقے میں 2 اسکول ہیں, اس اسکول کے پیسے, اختیارات, وسائل اس کے پاس جا رہے ہیں. اب جب وہ مینیج کرے گا نا 2 اسکولوں کو, اور وہ وہیں محلے میں رہ بھی رہا ہے, اس کے بچے بھی وہیں جا رہے ہیں, تو پھر لوگوں کا ہاتھ اس کے گریبان پہ جا سکتا ہے, وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار آپ نے تو 2000 نئے سسٹم شروع کر دیے, لیکن ابھی آپ 48,000 اسکولوں میں آپ ہر سال سینکڑوں ارب روپے اس میں
لیکیجز میں اور کرپشن میں ضائع کر رہے ہیں. آپ کے 2 ارب روپے بھی نہیں لگیں گے سیٹ اپ نکالنے میں, لیکن آپ کے 200 ارب روپے بچیں گے اس پہ. تو ڈیسینٹرلائزیشن کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتی, کبھی بھی نقصان نہیں دیتی, وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ, مائی پلیجر سر, کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. نو تھینک یو.